अब हमें चाहिए केले के पत्ते। जितनी भी आपके फिश है उस साइज से केले के पत्ते को काट लीजिए। देखिए मैंने काट रखा है, ये देखिए इतना बड़ा केले का पत्ता आपके लिए काफी होगा। अब हम अपनी फिश को आधा घंटे के लिए फ्रिज में रखने के बाद थोड़ा इंतजार करेंगे। चलिए फ्रिज में से फिश को निकाल कर लाते हैं। ये देखिए हमारी फिश अच्छे से मैरिनेट हो गई है। अब हमें चाहिए केले के पत्ते जो इस साइज में कटे हुए हैं। इसको हम एक एक पत्ते पर एक एक फिश के टुकड़े को लेंगे ऐसे, और थोड़ी जो चटनी है इसको इसके ऊपर डालकर हमें इसको रैप करना है। एक ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये, और फिर ये। इसको आप चाहें तो धागे से बांध दीजिए जिससे ये खुले नहीं। ऐसे लेंगे, बिल्कुल खुले नहीं। बस इसी तरीके से हम 2-3 फिश रैप कर लेते हैं। चटनी, फिर बांध देंगे। ये देखिए अब हमें एक तवा या एक पैन या एक कढ़ाई जो नीचे से थोड़ा फैली हुई हो उसे ऑन करना है, और इसमें हमें थोड़ा सा तेल डालकर इसको ग्रीस करना है। बहुत थोड़ा सा, 1 टीस्पून। ग्रीस करने के लिए आप टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। एक बार पोंछ लीजिए, बहुत थोड़ा सा, बस इसको आपको ग्रीस करना है ऐसे। और फिश को एक बाय एक ऐसे 1 बाय 1 आपको, ये देखिए इस पे, और फिर इसे ढक देना है धीमी आंच पे 10 मिनट तक। चलिए एक बार इसे हमें बीच में पलट देना है। जब 5 मिनट हो जाए, आप चाहें तो स्पून से या चाहें तो हाथ से, बहुत गर्म नहीं होगी ये देखिए। पलटने के बाद आपको फिर इसे 5 मिनट के लिए ढक देना है। तो आइए देखते हैं फिश। 10 मिनट हो गए हैं। फिश पकी है या नहीं उसके लिए आपको एक पॉइंट वाला चाकू चाहिए, और फिश के बीच में आपको ऐसे डालकर देखना है और निकालना है। अगर ये इजीली निकल जा रहा है और बिल्कुल चटनी देखिए इस पे नहीं आई है, इसका मतलब हमारी फिश तैयार है। हम गैस ऑफ कर देंगे और फिश को सर्व करेंगे। ये देखिए, और इसके धागों को काट कर आप इसे खोल लीजिए। ये देखिए ग्रीन फिश हमारी तैयार है। आज इस ग्रीन फिश के साथ साथ मैं भी ग्रीन ग्रीन हो रही हूं। तो लीजिए आपकी ग्रीन फिश
बन के तैयार है। इसके इफ्तार पे आप इसका मज़ा लीजिए और नोट कर लीजिए इसकी एक रेसिपी। ग्रीन फिश बनाने के लिए हमें चाहिए आधा केजी मछली बोनलेस, 1 कप हरी चटनी, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक हस्बे जायका, केले के पत्ते छोटे छोटे पीसेस में कटे हुए। हरी चटनी के लिए हमें चाहिए 2 कप हरा धनिया, 5 से 6 हरी मिर्च, 1.5 कप नारियल का पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा, 2 टेबल स्पून नींबू का रस, नमक हस्बे जायका। ग्रीन फिश बनाने का तरीका: मछली को बेसन, आटा या नमक से अच्छे से साफ कर लें। अदरक लहसुन के साथ चटनी के सारे मसालों को डालकर पेस्ट बना लें। मछली में पेस्ट और नमक को डालकर आधा घंटे के लिए मैरिनेट होने रखें। एक तवे पर हल्की चिकनाई लगाकर पोंछ लें। केले के छोटे छोटे पत्तों पर मछली रखें, थोड़ी चटनी रखें, रैप करें, धागे से लपेटकर तवे पे रखें और ढककर 10 मिनट धीमी आंच पर पकाएं और गर्मा गर्म सर्व करें। उम्मीद है आपको ग्रीन फिश पसंद आई होगी। आज रात के खाने पे इसे ज़रूर बनाइए और अपने सास ससुर से ढेर सारी तारीफें लूटिए। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जो रोज़ा नहीं रखते हैं और हर 2 घंटों पर आपसे फरमाइश करते हैं मम्मी भूख लगी, उनको आप दीजिए अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट, क्योंकि वो बहुत हल्का होता है, नमकीन होता है और बटरी होता है। एक पैकेट वो कब चट कर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अपनी बेशकीमती राय आप हमें ज़रूर भेजिए responseurdu@etv.co.in पर। तो चलिए लेते हैं एक छोटू सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम आलम के मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक की रहमतें बरकतें मुबारक हो। नाजरीन, आपका खैर मक़दम है प्रोग्राम अनवार कुरान में। आज की इस नशिस्त में कुरान मजीद के 100वें पारे की तफसीर पेश की जाएगी, जिसमें शामिल हैं सूरतुन निसा के 20 रुकू। तो आइए शामिल होते हैं प्रोग्राम तफसीर कुरान में। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़ूद नाज़रीन, हमारा ये सिपारा पारा नंबर 4, इसका आखिरी चौथाई ये सूरह निसा से शुरू हो रहा है और फिर 5वां सिपारा जिसको वल मुहसिनात का सिपारा कहते हैं, इस तरह ये 100वां सिपारा आपकी खिदमत में इसका तर्जुमा और इसकी तफसीर और इसका ख़ुलासा पेश किया जा रहा है। लोगों, अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उसी जान से उसका जोड़ा बनाया। इन दोनों से बहुत से मर्द औरत दुनिया में फैला दिए। यतीमों के माल उनको वापस करो, अच्छे माल को बुरे माल से न बदलो, औरतों के मेहर खुश दिली के साथ अदा किया करो। अपने वो माल जिन्हें तुमने जो तुम्हें अल्लाह ने तुम्हारे लिए तमाम ज़िंदगी का ज़रिया बनाया है, नादान लोगों के हवाले न करो। अलबत्ता उन्हें खाने और पहनने के लिए दो और उन्हें नेक हिदायत दो। यतीमों की आजमाइश करते रहो यहाँ तक कि वो निकाह के काबिल उम्र को पहुँच जाएं। फिर अगर तुम उनके अंदर अहलियत पाओ तो उनके माल उनके हवाले कर दो। ऐसा कभी ना करना कि हद इंसाफ से तजावुज़ करके इस खौफ से उनके माल जल्दी जल्दी खा जाओ कि वह बड़े होकर अपने हक़ का मुतालबा करेंगे। मर्दों के लिए उस माल में हिस्सा है जो माँ बाप और रिश्तेदारों ने छोड़ा हो, और औरतों के लिए भी उस माल में हिस्सा है जो माँ बाप और रिश्तेदारों ने छोड़ा हो, खा थोड़ा हो या बहुत, और ये हिस्सा अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है।
تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اگر میت کی وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں جبکہ وصیت جو میت نے کی ہے پوری کر دی جائے اور قرض جو اس کے ذمے ہو ادا کر دیا جائے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے زیادہ قریب ہے، اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 حصے کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا۔ اس کے بعد کہ جو وصیت کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جن کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہوں اور ان کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو وہ بھائی یا بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے جبکہ وصیت پوری کر دی جائے اور قرض ادا کر دیا جائے۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ اور دانا بینا اور نرم خو ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے یا ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، اور تم میں سے جو اس فعل کا مرتکب ہو ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس کا مہر کا کچھ حصہ اڑانے کی کوشش کرو جو انہیں دے چکے ہو، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور وہ تمہارے دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گود میں پرورش پائی ہو۔ ماہ رمضان اللہ کا انعام، جہاں ہم بانٹیں گے خوشیاں اور رونقیں۔ لطف اندوز ہوئیے سحر و افطار کے لذیذ پکوانوں سے، اور روح کو سرشار کیجیے نماز تراویح سے۔ بازار میں کیا ہے فیشن کے رنگ، بچوں میں کیسی ہے عید کی امنگ۔ ہندوستان کے 30 تاریخی شہروں میں رمضان کے نورانی شب و روز، پروگرام رمضان کی رونقیں، روزانہ رات 10:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں خوبصورت اور حیدرآباد کی سب سے بڑی گیٹڈ کمیونٹی پرائڈ ہلز، بھارت کی پہلی فلیورڈ چائے لمسا، تعلیم کی دنیا میں بین الاقوامی نام ودیا گروپ آف انسٹیٹیوشنز، براؤن اینڈ بولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے، یونیک انٹیریئرز اور کارپیٹس ماساب ٹینک حیدرآباد، سیزنز شاپنگ مال، سلیم مسعود کمپلیکس ٹولی چوکی حیدرآباد۔ کلونجی آئل، محمدیہ پروڈکٹس کی پیشکش۔ ماہ رمضان کے دوران عالم اسلام میں ہر مسجد میں تلاوت قرآن، صلاۃ التراویح سے ہر رات منور۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مسجد الحرام خانہ کعبہ سے صلاۃ التراویح کے پر نور منظر کا راست ٹیلی کاسٹ پروگرام صلاۃ التراویح روزانہ رات 11:30 بجے صرف ETV اردو پر. کرو عبادتیں ملیں گی عنایتیں. واہ نزول قرآن اس ماہ میں رمضان سے جڑے مختلف موضوعات سے آگاہی. کولکاتہ سے روزہ چھوٹ جانے پر اسے بعد میں کس طرح ادا کیا جائے؟ زندگی تمام کے روزے مل کر رمضان پاک کے ایک روزے کا بدل نہیں بن سکتے. ساتھ ہی نعت پاک کا خوبصورت نذرانہ. بلا میرے مولا. لائیو فون ان شو سحری ٹائم روزانہ صبح 3:45 پر صرف ETV اردو پر. اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں کاشش حیدرآباد. مشتبہ جویلرز مہدی پٹنم ملک پیٹ. تعلیم کی دنیا میں بین الاقوامی نام ودیا گروپ آف انسٹیٹیوشنز. بھارت کی پہلی فلیورڈ چائے لمسا. پتھر گٹی ٹولی چوکی کے بعد محمد کیپ مارٹ کے نئے شو روم پر آپ کا استقبال ہے. خوبصورت اور حیدرآباد کی سب سے بڑی گیٹڈ کمیونٹی پرائڈ ہاؤس. کارپیٹ پلازا کارپیٹس کا الٹرا ماڈرن بالکل ہی نیا شو روم. سیزنز شاپنگ مال سلیم مسعود کمپلیکس ٹولی چوکی حیدرآباد. کلونجی آئل محمدیہ پروڈکٹس کی پیشکش. مخدوم برادرز پتھر گٹی چارمینار روڈ حیدرآباد. اب یہ والمحسنات کا یعنی 5واں سپارہ شروع ہو رہا ہے. اس میں ارشاد ہوا ہے کہ جو عورتیں نیک ہوں انہیں اپنے مال کے ذریعے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، یعنی بغیر نکاح کے یہ تعلق قائم نہ ہو. آزاد شہوت رانی مت کرنے لگو. پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے میں ان کا مہر بطور فرض کے ادا کرو. جو شخص تم میں سے اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے اس کو چاہیے کہ تم میں سے جو لونڈیاں ہیں وہ قبضے میں ہوں ان سے وہ نکاح کرے. اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلحاء نیک لوگ کرتے رہیں. وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھایا کرو. لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے. ایک دوسرے کو قتل مت کرو. یقین مانو کہ اللہ تم پر مہربان ہے. جو شخص ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا ہم اس کو ضرور آگ میں جھونکیں گے. جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا مت کرو. جو مردوں نے کمایا ہے وہ ان کا حصہ ہے، جو عورتوں نے کمایا ہے وہ ان کا حصہ ہے. اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ کر جاتے ہیں. مرد عورتوں پر قوام ہیں، ان کے نگراں ہیں، اس بنا پر کہ اللہ نے ان سے ہر ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں. بس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شیار ہوتی ہیں اور دوسروں کے پیچھے اللہ کی حفاظت نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا. وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے. اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمینا و عصینا. کہنا چاہیے اسما اور انظرنا، یعنی بے ادبی کے الفاظ نہیں کہنے چاہیے، ادب کے ساتھ
رسول کے سامنے بات کرنی چاہیے۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے نازل کی ہے، اور اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، اس پر ایمان لے آؤ۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا، اور ان کا حال یہ ہے کہ طاغوت کو مانتے ہیں اور ناحق کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جب ان کی کھال گل جائے گی تو اللہ تعالیٰ دوسری کھال پیدا کر دے گا اور ہمیشہ ان کو عذاب میں مبتلا رکھے گا۔ اے مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اللہ تم کو عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں، جو تمہارے سردار ہوں۔ اے نبی، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے، اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ ان سے تعارض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر۔ ہاں، تم میں سے کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چھڑاتا ہے۔ اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے، اور اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں۔ پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا، اسے ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب جو انہیں لڑنے کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا خدا سے ڈرنا چاہیے، یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر۔ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں تمہاری بدولت ہے۔ کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اے انسان، تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہو اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی بدولت ہے۔ اے محمد، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے۔ یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں
اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جن کے درمیان اس بات کی صلاحیت ہے کہ اس سے صحیح نتیجہ نکال سکیں۔ پس اے نبی، تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے ذمہ دار نہیں ہو۔ البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ، بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے۔ اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ کھانا ایسا کہ کھاتے رہیے، ذائقہ ایسا کہ چٹ کرا لیتے رہیے۔ ریئلٹی شو میں اپنے لذیذ پکوانوں سے سب کا دل موہ لینے والی معروف شیف زیبی زبیر اب ہیں ETV اردو پر۔ میں زیبی زبیر لے کر آ رہی ہوں آپ کا پسندیدہ پروگرام عکس رسوئی۔ رہیے اس رمضان ہمارے ساتھ۔ عکس رسوئی پیر سے سنیچر دوپہر 1 بجے صرف ETV اردو پر۔ عکس رسوئی پاورڈ بائی براؤن اینڈ پولسن۔ براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے تعاون کر رہے ہیں۔ سویٹس آپ کو ماہ رمضان المبارک کی آمد پر خوش آمدید کہتا ہے۔ انمول بٹر بیک بسکٹ ایکسٹرا مکھن سے بھرا۔ میلاز اسکن کریم ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا نرمت۔ افطار کی فضیلت سے جڑے مختلف موضوعات، صحت سے جڑے طبی فوائد، ساتھ ہی حمد و نعت کا خوبصورت نذرانہ، ہندوستان کے مختلف شہروں سے لائیو فون ان شو، افطار ٹائم روزانہ شام 5 بجے صرف ETV اردو پر۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں سہیلی دی ڈیزائنر ویئر، لال بازار، ڈولی چوکی۔ براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے۔ اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دیا کرو، کم از کم اسی طرح۔ اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کرے، الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خوں بہا دے، الا یہ کہ وہ خوں بہا معاف کر دیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دو دشمن میں تمیز کرو، اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تو مومن نہیں ہے۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے۔ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کیں تو ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور و مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا زمین اللہ کی وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کر دو، یعنی 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھ لو۔ اور اے نبی جب تم مسلمانوں کے درمیان حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ہر ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے، جب وہ سجدہ کرے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر تمہارے ساتھ پڑھے، اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنے اسلحہ لیے رہے۔ اے نبی ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو